नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। आया 65। फला तो नहीं, फ बस, ला नहीं, व कसम है, व यहाँ पे कसमिया है। कसम है रब्बिका, आपके रब की, ला युमिनूना, नहीं वो ईमान लाते या नहीं वो मोमिन हो सकते, हत्ता यहाँ तक के युहक्किमू का, वो मुनसफ बना लें, वो हक्कम, हा काफ मीम मरूट वर्ड है, वो हकम बनाएं तुमको, वो हाकिम बना लें तुमको। किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फीहा, इसमें जो, इस मामले में जो, शजरा इख्तलाफ हुआ, बैनहुम दरमियान उनके, सुम्मा फिर, ला यजिदु ना वो पाएं, फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, हरजन कोई, हा रा जीम हरज कोई तंगी। तो ये दो जबर दो जेर दो पेश जो होता है ना, ये इसम होता है। इससे इससे क्या पता चलता है? ये कोई हरज, मिम्मा उससे जो, कदईता फैसला करें आप, कदा काफ दाल या, फैसला करें आप, व युसल्लिमु और वो तस्लीम कर लें, सल्लम सीन लाम मीम, वो तस्लीम कर लें, मान जाएं, तस्लीमा पूरी तस्लीम करना। क्या मतलब इसका? कि नहीं, बड़ी समझने वाली आयत है। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने अपने मामलात, बाहमी इख्तलाफात में ये आपको फैसला करने वाला ना मान लें, हुक्म आपके पास ना ले आए, फिर जो कुछ आप फैसला करें इस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस ना करें। हरजन, और फैसला हो जाता है कई दफा, लेकिन दिल तंग हो जाते हैं, बल्कि सरबसर तस्लीम कर लें। ये पिछली आयत का तत्मा है। ये आयत, इसमें सारी उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए कानून है। बहुत पावरफुल आयत है कि जो मुसलमान हो जाए वो कबूल किसको करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और हुक्म को दिल और जान से कबूल नहीं करता तो वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हान तआला ने कसम खाकर ये बात यहाँ की है। ये बात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए ये बात पक्की लिख दी गई। अल्लाह अकबर, इतनी जबरदस्त आयत है। हुआ ये था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की रिवायत है कि एक अंसारी आदमी ने जुबैर रदी अल्लाह ताला के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर्रा के बरसाती नाले के मामले में मुकदमा पेश किया। नाला सा था, इस नाले से वो अपने खजूर के दरख्तों को सैराब किया करते थे। बस नसारा ने कहा कि पानी मेरी तरफ आने से ना रुका जाए, लेकिन जुबैर रदिया ताला ने उनका मुतालबा कबूल करने से इनकार कर दिया कि पहले मेरी ज़मीन को सैराब कर लें, फिर आगे देखा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों मुकदमे लाकर हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर से फरमाया, ए जुबैर, अपना नखलिस्तान सैराब करके फिर पानी अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दो। ये सुनकर वो अंसारी नाराज हो गया। अगर ये फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से किया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफीजाद भाई है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا. پھر فرمایا اے زبیر اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے. بخاری میں ہے یہ. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ آپ میں سے کوئی بات یہ بتائے گا کیا بات سمجھ میں آئی؟ سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بولنے کی بھی ممانعت تھی. کیا بات آپ کو سمجھ آئی ہے اپنی لفظوں میں بتائیں. کون شیئر کر گیا؟ جی مائک کھولیں بتائیں. جی اس میں اصل میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ وہ حق اور سچ فیصلہ ہے، اور آپ یعنی کہ آپ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا، اس کے مطابق ہوتا تھا. اور پھر اس میں ہم نے اپنی مرضی، اپنا خیال، اپنا قیاس آرائیاں کہ ہم میرا یہ خیال ہے میں یہ کہہ دوں یا نہیں نہیں نہیں، جو اللہ رسول نے جس طرح کہا ہے ہم نے اس کو منو ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے. اس میں اپنی مرضی، اپنی اپنی لاجک یا اپنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. نہ اور اپنی اپنی رائے. خوشی کے ساتھ ہمیں اس کو ماننا اور چاہیے. صدقے دل بالکل کے ساتھ. جی ویری گڈ ویری گڈ عمران. اور کوئی بات؟ سمعنا اطعنا اللہ کا ہوں حکم ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کرنا چاہیے. کہ اللہ اور عبداللہ رسول کا فیصلہ تو ہمارے سب کے لیے بہتر فیصلہ ہے نا. اس سے تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں نا. جی بہتری تو کوئی ہے ہی نہیں. اور جو کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، ہوں بہتر ہی سوچتا ہے. تو ہوں اس لیے بے شک. خوشی کے ساتھ اس چیز کو مان لینا چاہیے، نہ کہ اس میں حجت بازی اور وہ سب کرنا نہیں چاہیے ہمیں. اور اس میں ہمارے بحث و لیے تقاص خیر سے ہے. بچنا. جی 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 اس میں ہمارے لیے خیر ہے. عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. ابن رواحہ فوراً اونٹنی سے نیچے آ گئے اور کہا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینت علینا وثبت الاقدام ان لا قینا. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اے اللہ اگر تو نہ ہوتا انتا مہتدینا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، فانزلنا سکینت علینا ہم پر سکینت نازل کر دے، وثبت الاقدام اللاقینا اور ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بولنے کی جرت نہیں تھی کسی کو. ہمیں صدقنا ہی کہا گیا تھا کہ سچ ہی کہا، سمینا واتعنا. اللہ اور رسول کے فیصلے کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. مدینہ میں منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا جو کبھی تو بات مانتا ہی نہیں تھا اور کبھی بددلی سے مان لیتا تھا. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، خود احتسابی کرنی ہے ہمیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں. یہ کہہ کر چھوڑ تو نہیں دیتے کہ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا، سنت اللہ ہی کی طرف سے. یہ تو سنت ہی تو ہے.
کتنی بار ہم کہتے ہیں؟ تو اصل میں کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے باتیں نہیں بناتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی تھی وہی، اپنی خواہشات نفس سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے ہر حال میں، ہر چیز ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی بات ایک طرف۔ ولو، اور اگر، انا، بے شک ہم، کتبنا، لکھ دیتے ہم، علیہم ان پر، انقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اوک رجوع اور نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے اسے، الا قلیل منہم مگر توڑے ان میں سے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، فعلو کرتے، ما یوعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، واو عین داد واز، بھی جس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، و اشدہ اور زیادہ شدید، تثبیتا ثابت قدمی میں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، قتل کر دیں، یا اپنے گھروں سے نکل جائیں، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان سے مراد منافقین ہیں۔ اگر ہم بے شک لکھ دیتے، کن پر؟ منافقین کی، کیونکہ منافقت ظاہر ہو رہی تھی نا ان کی، جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے اس کی منافقت ظاہر ہوتی ہے، کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اپنے آپ کو قتل کیوں؟ جیسا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا، جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ یہ بچھڑے کو پوجنے والوں کو قتل کر دیں گے، تبھی ان کی توبہ قبول ہوگی، قتل کرنے کی وجہ سے ہی۔ تو اگر قتل نہیں تو اوک رجوع من دیارکم نکالے گئے، یا ان کو جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا جائے۔ یہ کون تھے؟ منافق، یا فرعون کے جیسے نجات کے لیے ان کو گھر بار مصر سے چھوڑنے سے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو سب مخلص مسلمان جو تھے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ما فعلوہ الا قلیل منہم، اگر ان منافقین پر یہ بڑے بڑے کام لکھ لیے جاتے تو ان میں سے کم ہی لوگ ہی ایسا کرتے، یعنی وہ مانتے نہ، اور جو یہ کرتے وہ بھی دکھاوے یا ریاکاری کے طور پر کرتے، مگر اللہ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ ایسا کرتے، اگر وہ کر گزریں بھی ایسا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ما یوعظون، تو منافقت چھوڑ دیں، اخلاص اختیار کریں، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ بھی لکان خیر اللہم، منافقت چھوڑنا اور اخلاص اختیار کرنا، اور ثابت قدمی کا اعتبار سے یہ زیادہ اچھا ہوتا، ثابت قدم رہتے۔ حکم ان کو کس چیز کا دیا گیا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ کیا کریں؟ اطاعت، اطاعت کریں۔ پیروی کریں۔ اطاعت اگر یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جی پیروکار بن جائیں تو یہ چیز ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگی، اور آخرت کے بھی اعتبار سے۔ تو ان کے معاملات میں ان کو ثابت قدم رکھنا ہی ہے۔ ایمان پر قائم رہنے والا وہی بنتا ہے جو معاملات میں ثابت قدمی رکھتا ہے، عمل ایک صالح پر قائم رہتے ہیں، صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں۔
اور قبر پہ کیے جانے والے سوال جواب پہ ثابت قدمی۔ اب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ اللہ دنیا میں ثابت قدمی دیتا ہے، وہ ثبت ہوں مقدام ہوں، اور آخرت میں بھی ثابت قدمی کرتا ہے۔ اور اس ثابت قدمی کا فائدہ کیا ہے کہ اس سوال جواب میں ثابت قدمی کے نیچے او مائی تو اس سوال کے جواب میں ثابت قدمی کے نتیجے میں ان کے لیے آئندہ کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں اگر یہ ثابت قدم رہتے۔ تو نفاق، منافقت، دنیا کی محبت، یہ سب کچھ شک پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان شک میں پڑتا ہے اور پھر منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ منافق کو اس دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور آخرت کی سچائی پر شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا منافق ہے جو یہی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آخرت ہویا کہ نہیں، پتہ نہیں مرنا ہے، مر کے پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ اسی شک کے بنا پر وہ نماز نہیں پڑھتا، سست رہتا ہے، اور اگر ان کی شرح صدر ہوتا تو عمل میں بہت آگے ہوتے اور اس کی وجہ سے وہ بہت اجر کماتے۔ اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں اضافے سے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی اقسام بتائی گئی یہاں پر، دو قسم کی، وہ جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، اور نمبر 2، چھوٹی سی تکلیف میں بھی ملنے پر اس راستے کو چھوڑنے کو سوچنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر سے خیر دیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہی آیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو آج کا سبق کیا ہے لے کے جانے والا؟ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم پر ماننا۔ 67 چھوٹی سی آیت ہے، وَإِذَا، اللہ تعالیٰ، جی ہاں بالکل چھوٹی سی آیت ہے، وَإِذَن وَإِذَن لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ دیتے ہم انہیں، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ یعنی اجر عظیم کا وعدہ کس چیز پر دیا جا رہا ہے؟ اور پھر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، کیا بات ہے اللہ کی، اور ہم ضرور انہیں سیدھا رستہ دکھاتے۔ دنیا اور آخرت کا اجر عطا کیا جاتا ہے جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ آخرت میں ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک نہیں آیا۔ تو سیدھا رستہ ملنا، صراط مستقیم ملنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے، یعنی ان کے لیے علم اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے، ان کے راستے آسان ہو جاتے۔ ہدایت کے راستے آسان ہو جائیں تو انسان کے لیے اس کی عبادات، اس کے معاملات سبھی درست ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاقیات، وہ بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ ہدایت مل جاتی ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہدایت ہے، توفیق ہے، ہدایت ارشاد، پھر ہدایت، پھر استقامت، صراط مستقیم پر جانے کی توفیق، سیدھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہدایت ارشاد، سیدھا رستہ دکھانا، کسی کو دکھانا، ہدایت توفیق، سیدھے رستے پر چلنا،
ہدایت تثبیت، سیدھے رستے پر ثابت قدم رہنا، تینوں چیزیں آ گئی یہاں پر. یہ ہے ہم ہدایت دیتے ہم انہیں صراط مستقیم کی. تین چیزیں: ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق اور ہدایت تثبیت. ارشاد سیدھا رستہ دکھانا، سیدھے رستے پر چلنا اور سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھنا. اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اور ہم اللہ کی ہر وہ بات جس میں اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے اس پہ ہم گامزن رہیں. اور پھر اس پہ مزید اس پہ انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، کیونکہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آج ہم نے 65 سے شروع کیا تھا، 65 66 67 68. یہ ہدایت تیسرا کیا بتایا آپ نے؟ ہدایت ایک تو ہدایت تثبیت، ارشاد، ہدایت توفیق، اور تیسرا تثبیت، تے سا با تس- یا تا، تثبیت. تثبیت. ہوں تثبیت یعنی کہ ثابت قدم، یس، ثابت ثابت قدمی. قدم رکھنا اپنے آپ تثبیت کو، کا مطلب سیدھے صحیح. رستے پر ثابت سبحان قدم اللہ، رہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تثبیت ہدایت تین ٹھیک قسم کی ہدایت ہے. اللہ میں ان ہدایت کی اقسام پر ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا نا میں اس کو اس کا کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ارشاد، توفیق اور تثبیت تینوں کا سبحان اللہ اسکرین شاٹ لے کے بھیجتی ہوں میں. بہت ہی پیاری بات ہے یہ، اور یہ کسی کو سبحان اللہ. سمجھ میں آ جائے. تثبیت، ہدایت تثبیت، ہدایت ارشاد پہلی ہے، پھر ارشاد توفیق ہے، اور پھر ہدایت تثبیت ہے. تثبیت ہے سیدھے رستے پر ثابت قدم رہنا. اوکے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر. میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بہت تکلیف ہوگی، میرا دانت انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر روئی پڑی ہے، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ کی رحمت. تعالیٰ کی سبحان بات میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یقین مانیں، اللہ، بے شک. مجھے بولتے وقت، اللہ کی بات کرتے وقت ہم بہانے بناتے رہتے ہیں. میں آخری وقت تک سوچتی رہی شاید میں بات نہ کر سکوں، شاید میں بول نہ سکوں، لیکن اللہ اپنے لیے اپنا کام کروا لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. بالکل، اللہ آسانی کرے. جزاک اللہ خیر. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.